अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा यासीन खान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा आज़ाद कश्मीर के। अभी आज़ाद कश्मीर में LA-15 वस्ती बाग में एक इलेक्शन हुआ है। आपने इसकी धूमधाम तो सुनी होगी, लेकिन वो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार गई है। उसके कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्ते राज जनाब मुश्ताक मनाज साहब ने लड़ा है, और राजा यासीन साहब उसकी सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि ये खुद कई मरतबा आज़ाद कश्मीर के MLA रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, और इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी। इनसे आज हमने बहुत सारे सवालात पूछने हैं। वहाँ पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ज़ियाउल कमर जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं, जिसके बाद मुश्ताक मनाज साहब ने वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया और पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाया। वो इल्ज़ाम क्या है, इस बारे में बात करेंगे। और बस्ती बाग आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह जीता है, वहाँ पर सारे लीडर गए। मुस्लिम लीग नून की मरयम नवाज साहिबा भी गई हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो भी गया है, सारी क़यादत गई है। लेकिन इसके बावजूद, सब जोर लगाने के बावजूद, ये मार्का जो है वो पीपल्स पार्टी ने सर कर लिया। और कराची में जो मेयर के इलेक्शन हुए हैं, हालांकि उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने जीत रही है। ये क्या आइंदा जो इंतखाबात पाकिस्तान में होने वाले हैं उसका एक ट्रेलर है, या वाकई ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है? राजा यासीन साहब का ये हल्का है, क्योंकि वहां पर ये रहते हैं, वहां से इलेक्शन जीतते हैं, और जीते भी है, हारे भी हैं, लेकिन वो लोकल पॉलिटिक्स इसको अच्छी तरह समझते हैं। राजा यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आप को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जरा ये बताएं, ये PDM जो है मरकज में तो सारी जमातें गठी हैं, मखलूत हुकूमत है, 13-14 जमातें जो हैं उसमें सब शामिल हैं। और ये वहां पर अगर बस्ती बाग में जो आपका हल्का था, वहां पर भी PDM अगर मुश्तरका उम्मीदवार अपना लाती तो इतना रोला पड़ना नहीं था। ये अलग अलग इलेक्शन क्यों लड़ा गया? देखिए जी, जो पीडीएम का इतिहाद है, आपको पता होगा कि इसमें पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता शामिल नहीं है। शुरू में जब पीडीएम बनी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा थी। बाद में पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़ गई थी। उसके बाद फिर पीडीएम के साथ उनका इतिहाद है, यानी एज सच पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका इतिहाद है पाकिस्तान में भी। और उसी का फिर ऑफशूट आप कह लें कि आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह सूरत हाल है कि वहां पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो सारों के जो एक उन्होंने हुकूमत बनाई है, उसमें कोई पीडीएम का ऐसा सदर मौजूद नहीं है इस वक्त। तो इसलिए जाहिर है वो तीन पार्टी अलग थी। पीटीआई के अलग उम्मीदवार लड़े, पीपल्स पार्टी के अलग लड़े, और PMLN के अलग लड़े। सही, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। फिर मरकज में होता ये है कि मरकज में, यानी जब इस्लामाबाद की बात करें तो जो भी जमात होती है वो बाई इलेक्शन, वो है वो इख्तियार में हो तो वो बाई इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जीत जाती है। तो इस दफा क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ कि मुश्ताक मनास को बाई डिजाइन वहां पे हराने की कोशिश की गई? नहीं, मैं ये बात नहीं समझता। देखे ना, मरकज में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि मरकज में नून लीग की हुकूमत थी और या नहीं थी और इस वजह से हम हार गए। ये बात तो ऐसी बात नहीं है। मरकज में आपको पता है कि इस इत्तेहाद में नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो आप फरमा रहे हैं कि मुश्ताक मनाज साहब को जान समझ के हराने की कोशिश, नहीं, ऐसी बात मैं नहीं समझता। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता मिसमैनेजमेंट जरूर हुई, इसलिए कि हमें पहले से ये खदशा था और इसका इजहार मुश्ताक मनाज साहब भी करते थे। हम आए दिन इलेक्शन कैंपेन में भी इसका करते थे इजहार के कुछ इलाके ऐसे थे, तकरीबन 18-20 पोलिंग स्टेशन, जिनके बारे में हमें रोजे रोशन की तरह याद था कि वहां पे अगर प्रॉपर सिक्योरिटी ना हुई, रेंजर ना हुई, तो वहां पे ठप्पे लगेंगे। ये बिल्कुल हमें 2+2=4 की तरह इसका इल्म था। और वही बात हुई पाकिस्तान से। मुश्ताक मनाज साहब ने कोशिश की, शाह गुलाम कादर साहब ने, फारूक कादर साहब ने पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत से, बिलखसूस वजीर दाखिला साहब से बात की,
اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جب تک آپ رینجر نہیں بھیجیں گے تو یہ جو اسٹیشن ہے ان پہ ہم پولنگ نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ وہ ایک مخصوص آپ کہہ سکتے ہیں برادری قبیلے کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور وہاں پولنگ ایجنٹ دوسرے شاید بیٹھ بھی نہیں سکتے، اگر بیٹھے تو وہ کمپرومائز پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ پھر بات چلتی رہی، ہمیں شروع میں یہ کہا گیا جی کہ بالکل رینجرز کو بھیجیں گے اور فیئر الیکشن ہوگا۔ ہم کوئی سپورٹ یا کوئی مدد نہیں چاہ رہے تھے، وہ اپنے لیے غیر ضروری مدد، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پولنگ فیئر ہو جائے، وہاں ہمارے خلاف چاہے ہمارے حق میں ہو، لیکن اس سے برعکس ہوا، اور وہ آخری وقت میں 2 دن پہلے پتا چلا کہ رینجر نہیں آ رہی، جس کا پھر فال آؤٹ یہ ہوا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ٹوٹل 189 پولنگ اسٹیشن ہے حلقہ وسطی باغ کے، 189 میں سے 171 جو ہیں ان پہ پولنگ ریشو ہے 45%، اور جو 18 پولنگ اسٹیشن ہیں ان پہ پولنگ ریشو ہے 90%۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سب ٹھپے لگا کے سارے ووٹ ہی ڈال دیے گئے، بس راجے کم ہے اور راجے اس علاقے میں کم ہے اور سدل زیادہ ہے، اس لیے آپ کو ایف سی اگر رینجر آ جاتی تو وہ کیا زبردستی ووٹیں ڈلوا دیتی آپ کے لیے، یا امن امان کا مسئلہ؟ نہیں، راجے سدن کی بات نہیں ہے جی، وہاں پہ راجپوت بھی ہیں، وہاں پہ راجپوتوں کی مختلف ایک برادری ڈومینیٹ کرتی ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ رینجر آزاد کشمیر میں کب گئی اور کب اس نے الیکشن کروائے؟ ایک حلقے میں لوگ مقامی طور پہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مرنا جینا، ایک دوسرے کو دفنانا، شادیاں غمیاں سب اکٹھی ہوتی ہیں، تو پاکستان کی رینجر تو پاکستان کی ہوتی ہے، تو وہ تو کہاں جائے گی؟ شہری علاقے تھوڑا ہی نہیں ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ، ہمارے حلقے میں صرف صدر برادری نہیں ہے، وہاں پہ بلدیال ہے، وہاں پہ نارمے ہے، وہاں پہ کھکے ہیں، وہاں پہ تھکیال ہے، وہاں پہ مناس ہے، وہاں پہ گجر ہے، وہاں پہ سید ہے، وہاں پہ کیانی ہے، اسی طرح جنجوے ہیں، بہت سارے قبائل رہتے ہیں، لیکن یہ جو علاقہ جن کی میں بات کرتا ہوں وہ ایک مخصوص برادری کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی رینجر گئی ہے، جی بالکل گئی ہے رینجر، 2016 کے الیکشن میں رینجر موجود تھے، اور بلکہ انہوں نے یہ انتظام کیا تھا، بڑا لاجواب انتظام، کہ رینجر کا ایک فوجی جوان جو تھا وہ پولیس اسٹیشن کے اندر کھڑا تھا، اور ایک رینجر کا جوان باہر لائن بنوا رہا تھا، صرف سنگل ایک آدمی کو اندر بھیجتا تھا، وہ ووٹ ڈال کے باہر آتا تھا تو دوسرا جاتا تھا۔ تو بالکل رینجر کی مثال موجود ہے، اور وہ سب سے فیئرسٹ الیکشن ہوا تھا، اس میں کسی کو ایک سنگل پرچی بھی فالتو نہیں ڈالنے دی گئی۔ اب یہ جو اس وقت تھا، یہ ایف سی گئی، ایف سی کو تو کچھ پتہ ہی ویسے رینجر گئی کیوں نہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوا کہ رانا ثناء اللہ نے، مشتاق بنائے صاحب نے کہا کہ میں نے رینجرز مانگی تھی تو رانا ثناء اللہ نے نہیں بھیجی، انہوں نے تنقید کی ہے کہ کیوں نہیں آئی ہے رینجر؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یا سردار قمر زمان کے کہنے پر رانا ثناء اللہ نے نہیں بھیجی تھی؟ جی بالکل، آج پتہ نہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا، رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو آج وائرل ہوا ہے جو انہوں نے کسی ٹی وی نیٹ ورک کو دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ ہم نے رینجرز کا بندوبست کیا تھا، رینجر بھجوانا تھی، لیکن اسی دوران میرے پاس قمر الزمان قاہرہ صاحب آ گئے جو وزیر امور کشمیر ہے، اور کشمیر کے حوالے سے ڈیل انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس آ گئے، بلکہ وہ انٹرویو شاید آپ کو مل جائے گا، آج ہی ان کا انٹرویو میں نے سنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو طلعت حسین کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے مجھے آ کے کہا قاہرہ صاحب نے کہ دیکھیں جی ایک حلقہ ہے، تو اس حلقے کے لیے ہم اگر یہاں سے رینجر بھیجیں گے تو یہ تاثر ہوگا کہ ایک حلقے کا الیکشن بھی نہیں کروا سکتے، تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ کوئی ٹھپے نہیں لگیں گے، آپ مہربانی کر کے رینجر نہ بھیجیں۔ اس پہ رانا صاحب نے کہا، آج جو ٹی وی میں نے سنا کہ میں نے قاہرہ صاحب کو کہا کہ نہیں، اس طریقے سے فیئر پولنگ نہیں ہوگی، مجھ پہ میری جماعت کا پریشر ہے کہ میں رینجر بھیجوں۔ اس پر وہ چلے گئے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس، وزیر اعظم صاحب کے پاس، قاہرہ صاحب چلے گئے اور وزیر اعظم صاحب کو جا کے قائل کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ رینجر نہ بھیجیں۔ یہ آج کی بات ہے، آج خود رانا صاحب کا انٹرویو یہ بتا رہا ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ رینجر نہ بیچ کے ہم نے نقصان کیا اور ہم جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشن ہوتے ہیں
تو رینجر کے بغیر وہاں بھی فیئر نہیں ہو سکتے. لیکن رانا ثناء اللہ مبالغہ رائے سے کام رہ رہے ہیں یا وزیر اعظم مبالغہ رائے سے کام رہ رہے ہیں. چونکہ قمر زمان کائرہ 8 تاریخ کو جب آپ کا الیکشن 8 جون کو ہو رہا تھا وہ ڈنمارک میں تھے اور میں نے خود ان سے بات کیا ٹیلی فون کے اوپر. اور دوسرے دن وہ ڈنمارک کے بعد ایک آدمی کے گھر ناشتہ کر رہے تھے جب میری ان سے بات ہوئی. کہنے لگے بندے زیادہ ہیں تو بعد میں بات کروں گا. 9 تاریخ کو وہ ناروے میں تھے. لہٰذا 8 اور 9 کے روز تو وہ وہاں پر تھے ہی نہیں. لیکن پہلے اس سے کوئی بات ہوئی ہوگی. لیکن 8 اور 9 کی بات بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. رانا صاحب کا انٹرویو آپ سن لیں گے. انہوں نے یہی کہا کہ اس دن قمرزمان صاحب کا آئے نہیں وہ ٹھیک اور کہیں نہ کہیں کو مبالغہ رائے کر رہے ہیں. لیکن 8 اور 9 کو قمر زمان قاہرہ جو واقعی وزیر امور کشمیر ہے وہ پاکستان میں تھے ہی. یہی میری عرض سنے نا, میں یہی وضاحت کر رہا ہوں کہ رانا صاحب کا انٹرویو آپ سنیں گے تو رانا صاحب نے یہ کہا کہ 4-5 دن پہلے الیکشن سے میرے پاس قائرہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ناروے جا رہا ہوں یا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں تو مہربانی کر کے آپ رینجر نہ بھیجیں. تو کہنے لگے کہ میں نے جب انکار کیا تو وہ وزیر اعظم کے پاس گئے اور وہاں سے مجھے کروایا اور اس کے بعد اس میں راج صاحب 2 کنسپیریسی تھیوری ہے. آپ اس کو رول آؤٹ کر دیں یا اس کو درست مانیں. پہلی کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ مشتاق مناس کو آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی خود قیادت چاہتی تھی کہ یہ ان نہ ہو. دوسری کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ سردار قمر زمان جو ضیاء قمر کے جو جیتے ہیں ان کے باپ ہیں, ان کا اثر رسوخ اپنی جگہ ہے, انہوں نے خود مشتاق مناس سے کوئی ڈیل بنائی ہے اور الیکشن جیتا ہے. راج صاحب یہ دونوں کانسپریسی صرف کانسپریسی نہیں ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ مشتاق مناس کو الیکشن ہرانا چاہتی تھی. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی ساری قیادت جس میں راجہ فاروق قادر صاحب, شاہ غلام قادر صاحب, طارق فاروق صاحب, ڈاکٹر نجیب صاحب اور اعلیٰ حضرت کیا سارے جو قابل ذکر جو ایم ایل اے ہیں, جو سابق ایم ایل اے ہیں, وہ سارے کے سارے بار بار ہمارے حلقے میں جاتے رہے. جہاں کہیں آصف تھا وہاں پہ کام بھی کرتے رہے. پھر پاکستان سے مرکزی وزراء گئے, خواجہ سعد رفیق صاحب گئے, جاوید اپنا لطیف صاحب گئے, رانا ثناء اللہ گئے, محترمہ مریم نواز گئی. تو یہ بات قطعاً غلط ہے کہ مسلم لیگ والے خود ہرانا چاہتے تھے, یہ بات غلط ہے. دوسری بات پھر اگر اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ایک حلقے کے الیکشن کے لیے تو کامیابی پھر کیوں نہیں مل سکی؟ میں وہ عرض کرتا ہوں نا جی, بتاتا ہوں آپ کو. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ قمرزمان صاحب اور مشتاق مناس نے آپس میں لین دین کر لیا, قطعاً غلط ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں خود الیکشن میں سمجھے کہ میں خود ہی الیکشن آپ تو مخلص انسان ہیں, میں آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور آپ نے ظاہر ہے آپ نے وہاں ووٹیں بھی دلوائی, پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کی. لیکن آپ کے اور مشتاق مناس کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا کہ یہ ٹرم آپ الیکشن لڑیں اور اگلی ٹرم جو ہے آپ نے خود الیکشن لڑنا ہے یہاں سے؟ نہیں, کوئی ایسا معاہدہ نہیں. دیکھیں جی, جب میں پارٹی میں آ گیا تو ہماری یہی بات ہوئی. یہاں پارٹی کی سینئر قیادت میرے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی, جس میں شاہ غلام قادر صاحب تھے, فاروق قادر صاحب تھے, راجہ نصیر صاحب تھے, طارق فاروق صاحب, ڈاکٹر نجیب صاحب, جوہری سعید صاحب اور ساتھی تھے. تو جب میں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ جانے کا تو یہی بات ہوئی تھی کہ آئندہ کے لیے مل جل کے اصلاح مشورے سے چلیں گے. آئندہ اس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں گے یا مشتاق مناس لڑے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا جی. جب حالات آئیں گے اس وقت پارٹی کو اپلائی کریں گے, میں کروں گا یا مشتاق صاحب کریں گے, صلاح مشورے کے ساتھ. ہم دو میں سے کوئی لڑ سکتا ہے, کوئی تیسرا بھی لڑ سکتا ہے. جو آپ کا ووٹر ہے رائے یاسین صاحب, پچھلے 35 سال سے جو آپ کو ووٹ دیتا ہے, آپ کے ساتھ چلتا ہے, وہ تو پھر مایوس ہوگا. وہ تو آپ کو لیڈر دیکھنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے اسمبلی میں ان کی جو ہے نمائندگی کریں. تو اگر آپ مشتاق مناس کو اپنا اسپیس دے دیں گے تو ووٹر ضروری تو نہیں ہے وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے. نہیں, یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ کوئی جذباتی ووٹر جو ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہے وہ اسمبلی میں جائے. لیکن دیکھیں جب پارٹیوں میں آدمی جاتا ہے تو پارٹیوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک آدمی کی مرضی چلے. وہاں پھر باہمی مشاورت کے ساتھ اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. فیصلے جو ہے اجتماعی سوچ اور پارٹی کرتی ہے, کسی کے حق میں ہوتے ہیں, کسی کے خلاف ہوتے ہیں.
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے یہ تاثر ملے کہ جی میں نے ہی لڑنا ہے یا مشتاق مناز صاحب نے لڑنا ہے. پہلی بات ہے زندگی میں اس کا کیا بھروسہ، 3 سال ہے، کون زندہ رہتا ہے کون مرتا ہے. اور اگر کوئی اس کے بعد الیکشن کا وقت آئے گا اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، مشاورت کے ساتھ پارٹی سے مشاورت کریں گے، مشتاق صاحب سے کریں گے. مشتاق صاحب لڑے، میں لڑا، کوئی اور پارٹی کا لڑا، تو یہ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں دیکھیں نا 3 4 دفعہ فلیگ ہولڈر رہ چکا ہوں، تو سچی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں میں کہ ایسی لالچ ہو کہ مجھے ہر صورت میں الیکشن لڑنا چاہیے ورنہ قیامت آ جائے گی. ہو گیا، موقع ملا اور حالات سازگار ہوئے تو ویلکم، نہ ہوا تو سے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. حلقے کے لوگوں کا کام کاج جاری رہے گا، لیکن یہ بتائیں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے وہ اب چونکہ صدر پارٹی کے وہ شاہ غلام قادر صاحب ہیں، تو جی آئندہ الیکشن تک یہ قیادت اسی طرح بدستور کام کرے گی یا راجہ فاروق اعظم پھر دوبارہ صدر بن سکتے؟ نہیں، میرے اصل میں جو ہے پارٹی میں نیا آیا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی ٹینیور کتنا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا بھی مسلم کانفرنس کا تو مجھے پتا 3 سال کا ٹینیور ہوتا تھا. ان کا پتہ نہیں 3 سال ہے یا 5 سال ہے، یہ میں ابھی پوچھ نہیں سکا ہوں. شاہ غلام قادر صاحب کو بنے ہوئے تو میرے خیال میں ابھی سال ایک ہی ہوا ہے ٹوٹل. جی تو اس حساب سے تو ان کا ٹینیور ابھی اگر 5 سال کا ٹینیور ہے تو پھر تو ان کے پاس 4 سال باقی ہیں. اگر 3 سال کا ٹینیور ہے تو پھر 2 سال باقی ہیں. یہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے ٹینیور کا نہیں پتا مسلم لیگ نون کا، چونکہ میں نیا اس میں نیا خبر ہوں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں نے فائلیں کھلنے کے ڈر سے، یعنی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ کی فائلیں کھول دی جائیں گی، آپ ووٹ دیں یہ جو انوار الحق وزیر اعظم ہیں ان کو. تو انہوں نے 48 ووٹ تو دے دیے، لیکن نہ کابینہ بن رہی ہے نہ حکومت چل رہی ہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑا انوکھا سا واقعہ تھا. آزاد کشمیر کی تاریخ میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. مجاہد اول ہے، غازی ملت ہے، سردار سکندر ایاز صاحب ہے، ممتاز حسین راٹھور صاحب ہے. بڑی بڑی ٹاورنگ پرسنٹیج گزری ہے، لیکن اس قدر ووٹ کوئی نہیں لے سکا. وہ ایک جو جی انوار صاحب کی میں سمجھتا ہوں لک ہے یا حکمت عملی تھی کہ ایسا ایک گرد آلود سی فضا بن گئی، ایسے امام اور کنفیوژن کی فضا تھی کہ جس میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے 48 ووٹ لے لیے. اور اس وقت آپ نے سنا ہوگا جب انہوں نے آخری تقریر کی، اس سے پہلے الیکٹ ہونے کے بعد جو تقریر کی اس سے پہلے ہر ایک یعنی پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، پی ڈی اے والے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے جا کے ڈکلیئر کیا اپنے ووٹ لینے کے بعد کہ جی میں پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور پی ٹی آئی والوں کا بھی شکریہ. تو اس طرح کر کے انہوں نے ووٹ تو لے لی. اب جو اگلی بات ہے، کیبنٹ ابھی تک نہیں بنی. اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ پچھلی جو ترمیم 13ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں وزراء کی تعداد محدود تھی 20% تک ٹوٹل ممبرز آف اسمبلی میں سے. ابھی وہ اس ترمیم میں مزید ترمیم کی گئی ہے اور اب اس کو ان لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ جتنے ممبران اسمبلی ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں آپ اس کو وزیر بنا سکتے ہیں. تو اب چودھری انوار صاحب کے پاس یہ ایک چانس ہے کہ وہ، مجھے لگتا ہے کہ 35 رکنی کابینہ بنے گی، 34 35 رکنی کابینہ. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے وزیر بن جائیں گے. اپوزیشن والے بس وہ پی ٹی آئی کے 2 4 لوگ رہ جائیں گے، یا حسن ابراہیم صاحب رہ جائیں گے، یا سردار عتیق صاحب پتہ نہیں رہ جائے. اس طرح سے باقی جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں وہ سارے ہی فلیگ ہولڈر ہو جائیں گے. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، 3 تو یہ ہو گئے اور باقی 35 36 بنا کے تو وہ سارے سب کو وزیر بنا دیں گے. تو اس طرح سے کیبنٹ تو میرے خیال میں بن جائے گی. لیکن یہ سوال ہے کہ یہ کیبنٹ کب تک چلے گی. مجھے پتا ہے، میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں کہ یہ کیبنٹ بنے گی تو اگلا جھگڑا ہوگا وزارتوں پہ. ایک کہے گا جی مجھے فلاں وزارت چاہیے، دوسرا کہے گا فلاں چاہیے. تو ایک انار اور 100 بیمار والی بات ہوتی ہے. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، یہ تو پھر مستقبل بتائے گا. ہماری جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی، رائے صاحب، وہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کہ ایک سال میں 2 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے اور ابھی تیسرا ٹیک اوور کر رہا ہے اور اس کے بھی پاؤں نہیں لگ رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں یہ تو محض ایک ڈھونگ ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی اور یہ جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور اصل طاقت کوئی اور ہے، استعمال کوئی اور کر رہا ہے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جو آپ آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے. ایک احساس سے محرومی پایا جاتا ہے. وہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے اپنے اس نظام کے اوپر جو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے.
جی رائے صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. بات یہ ہے ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں پہلے حکومتیں بنتی تھی 5 سال چلتی تھی. جو وزیر اعظم بن گیا جو اپوزیشن کیا ہو گئی تیار تو وہ آپس میں 5 سال حکومتیں چلتی تھی. یہ اب تو باغیچہ اتفاق بن گیا کہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ 1.5 سال میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو گئے اور ابھی آگے جو 3.5 سال یا 3 سال بقایا ہے خدا خیر کرے تو مجھے لگتا ہے کہ 4-5 وزرائے اعظم مزید ایکسپیکٹڈ ہے یا خدا نخواستہ اسمبلی کو توڑ کے چلتا بنے تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں. ہماری سیاسی برادری کے اوپر یہ بڑا داغ اور دبا ہے کہ ہم لوگ مفادات کی خاطر بک جاتے ہیں یا جھک جاتے ہیں. چلے بکنے کا لفظ اگر سخت ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مفادات کو دیکھ کے اپنی سوچ اپنے نظریہ اپنی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر لیتے ہیں. اب کون سی آئیڈیالوجی ہے یار؟ ایک دن پی ٹی آئی کے 38 ممبر تھے 33 ممبر تھے اور دوسرے دن ان کے پاس 7 رہ گئے. تو ذرا سا جس طرف سے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو جس طرف ذرا سا کوئی آپ کو فیوریبل حالات نظر آئے تو آپ اپنی سارے نظریات اپنی وفاداری اس کو تیاگ دیں. آپ یہ بڑا افسوسناک ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں احساس محرومی بھی ہے پریشانی بھی ہے. اور میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میری جو برادری ہے سیاسی برادری جو ہے وہ کس کردار کا مظاہرہ کر رہی ہے. کوئی خدا خوفی نہیں ہے. ذرا سا آپ کو کوئی لالچ ہوئی تو آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا. 2 منٹ نہیں لگے آپ نے وفاداریاں تبدیل کر لی ایک پارٹی سے دوسری میں دوسری سے تیسری میں. اب جس کو وزارت ملے گی وہ اسی کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ ہے جس کو نہیں ملے گی وہ مخالف ہے. تو یہ اگر معیار بنا دیا جائے تو تعمیر و ترقی کیا ہوگی لوگوں کے کام کیا ہوں گے نظریات کیا ہوں گے اخلاقیات کیا ہوگی؟ یہ تو پھر ایک مذاق ہے. اور جس کو موقع ملا اس کے پاس اختیار ہو اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ لے کے تو لوگوں کو خرید کے تو اپنے ساتھ چلا لے. یہ بڑا افسوسناک ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے رائے صاحب کے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں اپنے نمائندے خود چننے کی اجازت ہو. اور جو پاکستان سے پارٹیاں یہ شارٹ لسٹڈ کرتی ہیں جلد سے کرتی ہیں آزاد کے پاکستان کی پولیٹکس آزاد کشمیر میں جا کے کرتی ہیں اس کے بجائے ہم لوگ خود چلو پارٹیوں کے ساتھ بھی رہیں لیکن خود اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں خود جو کمپین چلائیں خود کینڈیڈیٹس اناؤنس کریں. کبھی کوئی کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اس کے اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. اور آزاد کشمیر کا محدود سا خطہ اس طرح کے کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کے بعد اب تو وہ محروم و مغفور جماعت بن چکی ہے. آپ نے بھی چھوڑ دی آپ گھر کے آدمی تھے اور صرف سردار عتیق صاحب کی ایک سیٹ رہ گئی ہے. اور وہ بھی انہوں نے بھی جو تقریر کیا جب بلاول بھٹو صاحب مظفرآباد اسمبلی میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ قیوم نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کی ہم اتحادی تھے اور پھر اس کے بعد سردار تنویر صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا اور پی ٹی آئی میں شامل رہے لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں. اور ابھی انوار الحق وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور آپ کے بڑے مشہور ہیں کہ آپ انڈیا گئے اور انڈیا میں آپ نے بڑی زبردست تقریر کی ہے اور بڑے معاملات کیے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو صورتحال بن چکی ہے آزاد کشمیر کے اندر اور جو لوکل پارٹیاں ہوتی تھی ہماری وہ ساری ختم ہے. مطلب ختم ہی سمجھے. اب تو پاکستان کی پولیٹکس یا پارٹیاں وہاں پر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ لیے ہیں اور آپ بھی اس میں رجسٹ نہیں کر سکے. آپ جیسے بھی لوگ رجسٹ نہیں کر سکے. تو ہونا تو یہ چاہیے پھر اس کو صوبہ ہی بنا دیں کیونکہ یہ تو اس کو آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا لیکن آزادی کا بیس کیمپ بنا نہیں. اب صوبہ ہی بنا دیں تاکہ ڈائریکٹ رول ہو جائے جس طرح باقی صوبوں میں ہو رہا ہے پاکستان کا. آپ کی بات کے ایک حصے سے میں اتفاق کرتا ہوں اور دوسرے حصے سے بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. جی جی بات یہ ہے کہ جن سے اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو انڈیجنس جو تھی پارٹیاں ریاستی جماعتیں ان کو ختم کر دیا گیا باوجود. لیکن اب مسلم کانفرنس تھی پھر اس طرح خالد ابراہیم صاحب کی جموں کشمیر پیپلز پارٹی تھی ان کی ایک سیٹیں. پھر ہمارے چلے نظریاتی مخالف صحیح لیکن لبریشن لیگ یا لبریشن فرنٹ کا نظریہ بے شک مخالف ہو لیکن وہ کشمیر کی اپنی جماعتیں تھیں ان کو بھی زیرو کر دیا گیا. اب اس وقت راج ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کہ وہ یہاں سے جو حکومت
مرکز میں موجود ہو وہی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بناتی ہے. تو یہ تو بڑا المیہ ہے کہ ریاستی جماعتوں کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. کل اگر انٹرنیشنلی ہمیں اپنا کیس پیش کرنا ہو تو آپ یہ بتائیں کہ وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی بہتر پیش کر سکتی ہیں، یا ریاست کی کوئی جماعت ہو تو وہ ریاستی نمائندے کی حیثیت سے بات کر سکتی ہے. لیکن یہ تو بدقسمتی ہے کہ وہ جماعتیں اب آلموسٹ ختم کر دی گئی ہیں. دوسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ صوبہ بنا دیا جائے. میں اسے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ جیسا تیسا بھی ہے، انڈیا نے تو کشمیر پہ وہ 15 اگست کے بعد تو بالکل ہی قبضہ کر لی ہے، اس کو اپنا یونین کا حصہ بنا دیا. پاکستان میں بھی جو گلگت بلتستان ہے وہ آلموسٹ صوبہ ہی ہے، نام صوبے کا نہ ہے، لیکن اس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں صوبے کو. لیکن آزاد کشمیر کا یہ جو چھوٹا سا خطہ ہے جیسے تیسے بھی ہے، لیکن کم از کم بیس کیمپ کی ایک نشانی موجود ہے کہ یہ پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ پوری ریاست کی حکمرانی جس میں جموں ہے، کشمیر ہے، لداخ ہے، ویلی ہے، اسی طرح آپ سری نگر ہے، اسی طرح آپ کا لداخ ہے، اپنا گلگت بلتستان ہے. تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک چھوٹا سا جو ایک یونٹ رہ گیا ہے، اگر اس کو بھی ختم کر دیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر تو ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر سے بھی ہم لیکن یہ فارغ آزاد ہو گئے. وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے راج صاحب، آپ کا اپنا موقف ہے، آپ درست فرما رہے ہوں گے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں، یعنی ٹپیکلی یا ٹریڈیشنلی یا ریالٹی یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ اگر یہ صبح پڑھے تو یہ لوگ بھی سینٹ میں جائیں نا، یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، اب ہم لوگ بھی وہاں جا کر اپنے رائٹس کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں. اب جو چیز اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں یا لاہور میں یا سیالکوٹ میں 10 روپے کی ملتی ہے، وہ باغ میں یا نیلم ویلی میں تو 20 کی نہیں بلکہ 30 کی ملتی ہے. تو وہاں کوئی آواز نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. باہر میں جو لوگ رہتے ہیں، اب خواجہ آصف نے کل کہا ہے کہ پرسوں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں یا پاکستانی جو کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. یہ یہاں پر آتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو دفنانے کے لیے اور ان کی جائیدادیں بیچ کر ہاتھ صاف کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کی کم علمی کی بات کریں کہ ہم تو آزاد کشمیر کے لوگ اس لیے ان ملکوں میں آئے کہ ڈیم بنا تھا منگلہ اور ہمارے آباء و اجداد سارے وہاں سے اجڑے، اور وہاں تھا کچھ نہیں، ہم لوگ آ گئے اور یہاں پر ہم پاکستان کی معیشت چلاتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں. ہماری کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سے نہیں ہے کسی جگہ پریزنٹیشن نہیں ہے، کوئی اپنا ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی ریڈیو نہیں ہے، کوئی اخبار نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ یہ سارے تانے سننے کے بجائے آپ آزاد کشمیر کی اسمبلی سے کوئی بولے گا خواجہ آصف کے خلاف کہ اس نے یہ نان سینس کیوں بات کی ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اسی طرح کے بہت سارے معاملات جتنے اب آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ یو کے میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں ان کو واسطہ پڑتا ہے پنجاب گورنمنٹ سے، جہاز ان کے اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ ہے جس طرح ان کی مشکلات ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اپنے لیے کوئی سسٹم تو کریں نا. اگر صبح ہو تو پھر یہ کشمیری بھی پاکستان کی اسمبلی میں جائیں، سینٹ میں جائیں، اپنی ایک آواز ان کی ہو. راجہ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب، اب چونکہ میں خود مسلم لیگ نون میں ہوں، وہ ہماری پارٹی کے رہنما ہے، لیکن میں ان کی اس بات پہ بالکل اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے زیادتی کی ہے کشمیریوں کے ساتھ بھی، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نہ بھی ہوں تو وہ ہمارا خون ہے. آپ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے زیادہ سینسٹیو اور جذباتی ہوتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے معاملات کے لیے. تو اگر یہ انہوں نے کہا تو میں سمجھتا ہوں سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، یہ جی سوچی پولیس سمجھی بالکل پالیسی تقریر کیا بالکل میں نہیں. نے، میں آپ کو بھیجوں گا، اور آپ کا پروٹیسٹ بھی اس حوالے سے ہونا چاہیے. ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے میں بالکل پروٹیسٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ زیادتی کی، اگر یہ کہا میں وہ سنا تو نہیں، لیکن اور کسی نے آج مجھے بتایا تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس لیے کہ یہ جو ہمارے فارن ریمیٹنسز آتی ہیں یہ کون بھیجتا ہے؟ ہماری جو انکم کا میجر کمپوننٹ جو ہے فارن ریمیٹنسز ہے، اور وہ آپ لوگ بھیجتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، بیرون ملک بیٹھ کے آپ اپنے خون پسینے کی کمائی بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سن آف دی سائل ہیں. آپ اس ملک کے اتنے ہی شہری ہیں جتنا میں یا خواجہ آصف صاحب ہیں. تو آپ کے بارے میں یہ ریمارکس دینا میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے زیادتی کی ہے، اور ان کو یہ آپ کے الفاظ واپس لینے چاہیے. دوسری بات، آپ اس بات سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی ان حالات میں صوبہ، دیکھیں میں پھر بات وہی کروں گا
کہ صوبہ بننے سے ہمیں قومی اسمبلی کی 2-3 سیٹیں مل جائیں گی، چلے 4 مل جائیں گی، اسی طرح سینٹ میں ہماری نمائندگی ہو جائے گی. لیکن یہ سودا دیکھیں کہ آیا یہ منافع کا سودا ہے کہ ان 4 سیٹوں اور سینٹ میں اس کی سیٹ کے بدلے میں ہم کشمیر کے قضیے کو دفن کر دیں فار ایور. یعنی کم از کم ایک آواز موجود ہے، آزاد کشمیر کا فلیگ اور آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پورے کشمیر کو. تو اب جو بات انڈیا نے کی انہوں نے اپنے یونین کا حصہ بنا دیا اور ہم پاکستان کا حصہ بنا کے، تو یہ اگر ہم سارے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اوکے ادھر تم ادھر ہم، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے کشمیری ٹھیک کی ہے راجا حیثیت سے صاحب، جدا رہنا پوائنٹ آف ہے ویو تو آپ کا جتنا بھی پوائنٹ ہے آف ویو یہ آ گیا. چھوٹا سا بیس کیمپ اس کو قائم رکھنا پڑے گا. راجا صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، آپ نے جو کہا آپ کا نقطہ نظر ہے. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں پروگرام کو، کنکلوڈ کرتے ہیں. راجا یاسین صاحب کو جب بھی مسلم لیگ کی کم از کم ہمیں نمائندگی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ اپنے ٹی وی کے پروگراموں میں ان کو لائیں گے، اور انشاءاللہ ان سے آزاد کشمیر، نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کی پالیٹکس پر بھی بات ان سے کیا کریں گے.